बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी है और दिन है बुध का। एक बड़ी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बाद। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी पूरी तरह से डटे हुए हैं कि वो इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर्स को बदलेंगे और जो उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, जो एतराज़ात हो रहे हैं, उसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वो उसी तरह से मामलात को लेकर चल रहे हैं जैसे हुकूमत चाहती है। इसी तरह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर आई है वो ये आई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें हैं तोशाखाना 2 केस में, वो बरीयत की दरखास्तें उन्होंने नए एडिशनल जज इनाम अमीन मिन्हाज साहब के सामने लगा दी हैं। इनाम अमीन मिन्हाज साहब के हवाले से मैं अभी उनकी तकरीब हलफ बर्दारी जो है इनाम अमीन मिन्हाज साहब और आज़म खान साहब, उसका भी अहवाल आपको बताऊंगा। नहीं बता सका, सोमवार को वो हमने इवेंट अटेंड किया था कि वहाँ पे क्या चल रहा था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पहले ये बरीयत की दरखास्तें जो हैं ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास लगी। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, अगर आप इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहें कि कोई जज जो है वो जिस तरह से कुछ जजेस होते हैं ना, उनका कहा जाता है कि इस चीज़ में उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, इस मामले में उनसे बड़ा जज कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब के जेल ट्रायल्स के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दरखास्तें सुनी हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अहकामात दिए हैं तो वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। जस्टिस मियाँ गुल साहब ने जो है वो दर्जनों ऐसे मामलात सुने हैं। उन्होंने साइफर की मेन अपील इमरान खान की सुनी हुई है, वो तोशाखाना 2 केस की जो वो है तोशाखाना नैब रेफरेंस 1 केस जो है उसकी अपील मियाँ गुल साहब ने सुनी है। और इससे पहले इमरान खान साहब की बहुत सी बेल की दरखास्तें और वो सारा कुछ जो है वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन चुके हैं। अभी भी जो तोशाखाना 2 केस है जो जज शाहरुख अर्जुमन साहब सुन रहे हैं, बड़ी तेज़ी से वो चला रहे हैं। इसकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद ज़मानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी इमरान खान और बुशरा बीबी की जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है और काम भी बड़ा प्यारा है। जिस तरह से वो जेल ट्रायल कर रहे हैं और वो आप सबके सामने है, यानी वो हो जेल में ट्रायल रहा है लेकिन आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये शाहरुख अर्जुमन साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की पहले ज़मानत की दरखास्त मुस्तरद की। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ज़मानत दी इमरान खान और बुशरा बीबी को और उन्होंने ज़मानत के फ़ैसले में ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जिससे क्लियर था कि ये बरीयत का केस बनता है। और ये अगर आप उनकी बेल का मैं ऑर्डर उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूँगा। एहतशाम कियानी साहब ने शायद इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए थे और बड़ा अच्छा व्लॉग भी किया था, लेकिन मसला यही है कि आप लोग एहतशाम कियानी साहब या इस तरह के जो नए हमारे यानी ये बड़े सीनियर रिपोर्टर्स हैं लेकिन बाद में यूट्यूब पे लेट आए हैं, तो उन्होंने ये गलती की है कि बहुत लेट आए हैं, लेकिन आप भी नहीं सुनते नए जो मेहनत करने वाले रिपोर्टर्स हैं। तो एहतशाम कियानी साहब ने इस पर बड़े अच्छे ट्वीट्स किए और व्लॉग भी किया होगा क्योंकि उन्होंने बड़ी चीज़ें इस पर मुझे बताई थी। तो जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो बेल का ऑर्डर दिया, उस बेल के ऑर्डर में ऐसी चीज़ें थी जिसमें ये कंफर्म था कि ये बरीयत का केस है। तो अब आमिर फारूक साहब ने क्या किया कि जब अब बेल के बाद अब जब बरीयत का मामला आया, क्योंकि बरीयत की दरखास्तें भी दी थी बुशरा बीबी और इमरान खान ने, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। पहले बेल की दरखास्तें दी, वो मुस्तरद की, बेलें उनको हाई कोर्ट से मियाँ गुल साहब ने दी, फिर बरीयत की दरखास्तें उन्होंने दी शाहरुख अर्जुमन साहब को कि हमें बरी करें, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे खिलाफ। तो उन्होंने बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई और वही जो आमिर फारूक साहब का रिकॉर्ड है कि इमरान खान और बुशरा बीबी और पीटीआई के हवाले से जो भी केस आएगा 99% उसमें एतराज़ात लगेंगे। एतराज़ लगा और हालांकि दूसरी तरफ लंदन में जो एक इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा था, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब था, वो जब आ रहा था तो उसके आने से पहले उसके सरेंडर के बगैर उसको रिलीफ मिला और आमिर फारूक साहब ने जो ऑर्डर किए वो आपके सामने। अब आमिर जब ये यहाँ पे मियाँ गुल साहब के पास ये बरीयत की दरखास्तें एतराज़ के साथ लगी, तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्या किया कि उन्होंने एतराज़ात दूर किया और उन्होंने कहा कि एतराज़ात दूर कर दिए, अब आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो आमिर फारूक साहब ने आज वो केस बरीयत की दरखास्तें जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की वो लगा दी हैं मोहतरमुल मकाम अमीन इनाम या इनाम अमीन मिन्हाज साहब, इनाम अमीन मिन्हाज साहब उनके पास लगा दी हैं जो नए जज हैं। और जो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से की गई, जबरी गुमशुदगियाँ करके और लोगों को घरों से उठा के थ्रेट करके उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जिस तरह से यानी ये तो पहली तो बात यह है कि इस पार्लियामेंट की पूरी सियासी पैदाइशी नाजायज़ है। 8 फरवरी को जो कुछ इन्होंने किया और उसके बाद भी जिस तरह से तरमीम हुई उसके नतीजे में ये आए इनाम अमीन मिन्हाज साहब। तो अब आमिर फारूक साहब ने
یہ کیس لگا دیا ہے بجائے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، انہوں نے انعام امین منہاس صاحب کے سامنے لگا دیا ہے کل جمعرات کے لیے. اب یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اس کے دو تین چیزیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ خان صاحب اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ ریلیف لے کر دکھائیں. پہلے تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ عامر فاروق صاحب سنگل بینچ میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتے تھے تو ڈی بی جو ہے 2 ججز جو اس کے اوپر انٹر کورٹ اپیل سنتے تھے تو وہ ہوتے تھے محسن اختر کیانی صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، ارباب محمد طاہر صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، یسمن رفعت امتیاز صاحبہ. ان 7 میں سے کوئی بھی 2 جج ہوتے تھے. اور یہ آپ کو ان 7 ججز کا ریکارڈ پتہ ہے کہ یہ اپنے حلف کے مطابق چلنے والے ہیں، اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، آئین سے وفا کرنے والے ہیں. اور تو اس لیے ان کے سامنے لگتے تھے تو فیصلے مختلف آ جاتے تھے. تو مسئلہ یا اور جب ان میں سے کوئی ایک فیصلہ دیتا تھا، جیسے بابر ستار صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا یہ کہ اس کو ڈی سی کو کنٹیمپٹ میں کنوکٹ کر دیا تھا، اور 7 جو ایس ایس پی تھے ان کو اور 7 ایس ایچ او کو اور سزائیں ان کی معطل کر کے کہا تھا کہ اگر اپیل میں ان کی انٹر کورٹ اپیل میں سزا یہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا تو پھر ان کو گرفتار کر کے اور جیل منتقل کر دیا جائے. تو عامر فاروق صاحب کو کوئی جج دوسرا نہیں مل رہا تھا جو وہاں پہ باتیں ہو رہی تھیں. پھر انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ بینچ بنایا. جہانگیری صاحب جو ہے وہ ریکیوز کر گئے، بینچ ٹوٹ گیا. پھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ساتھ بیٹھے. میاں گل صاحب نے کہا یہ بات ہے مارچ کی یہ بات ہے اور مارچ 2023 کی. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ میں صرف یہ فیصلہ جو بابر ستار کا معطل کر رہا ہوں اگلی سماعت تک معطل کر رہا ہوں، اگلی سماعت میں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد سے وہ کیس لگا ہی نہیں ہے. مارچ 2023 کے بعد مارچ 2024 آنے والا ہے، اور مارچ 2024 میں وہ کیا تھا اور مارچ 2025 آنے والا ہے. ابھی تک عامر فاروق صاحب نے وہ کیس نہیں لگایا کیونکہ وہ میاں گل صاحب کا نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر جس طرح کے سوالات کریں گے. تو اب کیا 2 باتیں چل رہی ہیں اس وقت چہر اقتدار میں. ایک یہ چل رہی ہے کہ کیونکہ بری تو ہونا ہی ہے عمران خان نے، تو عامر فاروق صاحب شاید یہ چاہتے ہیں کہ انعام امین منہاس صاحب بھی بری کر دیں کہ میاں گل صاحب کے پاس لگے گا بری تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو انعام امین منہاس صاحب کر دیں اور ان کی تھوڑی سی کریڈیبلٹی بن جائے کہ دیکھیں جی کہتے تھے کہ جی چابی والے کھلونے جج آ گئے ہیں، کالی بھیڑیں عدلیہ میں آ گئی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ان لوگوں کے منہ پہ تماشا لگا ہے جو یہ بکواس کر رہے تھے، جو یہ بات کر رہے تھے. دیکھیں جی انعام امین منہاس نے جو ہے نا وہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بری کر دیا ہے، یہ وہ سارا کچھ. تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ ان سے بری کروا کے اور پھر جو دوسرا القادر کیس ہے اس میں عامر فاروق صاحب نے کیونکہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے ڈی بی میں، تو اس میں یہ مختلف آرڈر کر دیں گے. جو القادر کی عمران خان کی سزا معطلی ہے اور مین اپیل ہے اس میں مختلف فیصلہ کر دیں گے. تو پی ٹی آئی پھنس جائے گی کہ ایک طرف عمران خان اور بشرا بی بی کو انہوں نے بری کیا ہوا ہوگا تو پی ٹی آئی کس منہ سے کہے گی کہ وہ فیصلہ ان کا غلط ہے. حالانکہ مطلب یہ بات تو بچے کو پتا ہے کہ وہ توشہ خانہ 2 کیس جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ ساری چیزیں، اور اب تو بیل آرڈر میں میاں گل صاحب نے کچھ بہت عام آبزرویشنز دے دی ہوئی ہیں. تو مختلف چیزیں چل رہی ہیں. ایک یہی ہے کہ نہیں یہ سیدھی لڑائی ہے ایسی کی تیسی، اور عامر فاروق صاحب نے بتا دیا کہ میں نے انعام امین منہاس کیونکہ جو 10ویں نمبر کے جج ہیں، 10ویں نمبر کے جج جس نے ابھی سوار کو حلف اٹھایا اس کے پاس لگا دیا ہے. تو پھر دوسرا یہی ہے کہ عمران خان کو کیونکہ کہا گیا کہ ہم سے ڈیل کر لو، بات کر لو، اس نے نہیں کی، تو اب پھر عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ لگ گیا انعام امین منہاس صاحب کے پاس کیس اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ مختلف طرح کی شہر اقتدار میں باتیں چل رہی ہیں. اب ہوگا کل کیا وہ دیکھنا ہوگا. میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پرسوں ہم نے جو وہاں پہ ان 2 ججز کی تقریب حلف برداری میں دیکھا تھا. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو شروع میں یہ عرض کر دوں، جب بھی ہائی کورٹ میں کوئی جج نیا آتا ہے، سپریم کورٹ میں کوئی جج نیا آتا ہے تو ہم بطور کورٹ رپورٹر جو ہے وہ جاتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں. لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں انعام امین منہاس صاحب ہیں یا اعظم خان صاحب جو سیشن جج تھے اور اب جج ایڈیشنل جج بن گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ان کو ملوں. کیوں؟ وہ ذاتی طور پہ بہت اچھے انسان ہوں گے. اعظم خان صاحب بھی بہت کمال انسان ہوں گے، انعام امین منہاس صاحب بھی شاندار انسان ہوں گے، ذاتی حیثیت میں بہت اچھے لوگ ہوں گے، اس کے اوپر مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس آئینی ترمیم کے ذریعے، جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ آئے ہیں اور جس یحییٰ آفریدی صاحب کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلائے جانے کے ذریعے وہ آئے ہیں، جن نون لیگ اور پیپلز پارٹی شریفوں اور زرداریوں کے ووٹوں کے ساتھ وہ آئے ہیں، اس پہ ایز اے پاکستانی بھی میرا اعتراض بھی ہے اور ایز اے کورٹ رپورٹر بھی ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، جو چیزیں یحییٰ آفریدی صاحب جس طرح سے کر رہے ہیں، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انسانی تاریخ میں
یا اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ہوئے بڑے بڑے، اور کچھ سانحات بھی ہوئے، کچھ افسوسناک بھی واقعات ہوئے، تو جس دور میں جس وقت میں کوئی ایسا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس وقت کوئی بڑا واقعہ جو ہوا ہے، اس وقت کو جب آج ہم یاد کرتے ہیں، چاہے کوئی 1200 سال پہلے ہوا ہے یا 1300 سال پہلے ہوا ہے یا 1400 سال پہلے ہوا ہے کوئی واقعہ، تو آج بھی اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو ہم اس وقت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اس وقت کے لوگوں کو. ہم یہ نہیں پرکھتے کہ اس وقت وہ جو سانحہ ہوا تھا اسلامی تاریخ کا بہت بڑا، اس وقت کون کون بندہ تھا جو نیاز بڑی کرتا تھا، جو لنگر بہت بانٹتا تھا، جو لوگوں کو کھانا بہت کھلاتا تھا، کون تھا جو اس وقت سخی بہت تھا، جو اللہ کے نام پہ بہت دیتا تھا، کون تھا جو نوافل بہت زیادہ پڑھتا تھا، کون تھا جو بڑی بڑی دیر مسجد میں بیٹھا رہتا تھا. یہ باتیں نہیں ڈسکس ہوتی. اس وقت ایک ہی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ ادھر کون تھا اور ادھر کون تھا، حق کے ساتھ کون تھا اور باطل کے ساتھ کون تھا. تو یہ جو 2024 اور 2025 کو آج سے 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد جب 2024 اور 25 کو ڈسکس کیا جائے گا تو ایک ہی کرائٹیریا ہوگا کہ ادھر کون تھا اور ادھر کون تھا، حلف کے ساتھ کون تھا اور چابی والا کھلونا کون تھا، پاکستان کے ساتھ کون کھڑا تھا اور کہیں اور کون کھڑا تھا، کس کی وفاداری پاکستان کے آئین کے ساتھ تھی، پاکستان کے مفاد کے ساتھ تھی، اور کس کی وفاداری کہیں اور تھی، کون کہاں سے آپریٹ ہو رہا تھا، کون حلف کے مطابق چل رہا تھا، کون کسی اور کے احکامات کے اوپر چل رہا تھا. تو دیکھیں، جتنی میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں انعام امین منہاج صاحب کی، بڑے اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہوں گے، اعظم خان صاحب بھی بہت شاندار انسان ہوں گے، لیکن جس طریقے سے وہ آئے ہیں وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپ رائٹ، کوئی بھی آنریبل شخص ہو، اس کو اس پروسیس سے جج لگنے سے انکار کرنا چاہیے تھا، اس کو اس طریقے سے جج نہیں لگنا چاہیے تھا جس طریقے سے یہ جج لگے ہیں. اب ہوا کیا اس دن؟ اب ان کی تقریب اہل برداری تھی. میں بھی سپریم کورٹ سے فری ہو کے، منڈے تھا، سپریم کورٹ میں انہوں نے سخت آرڈرز کر دیے تھے منصور علی شاہ صاحب نے، تو میں وہاں سے سپریم کورٹ سے نکلا، ہائی کورٹ چلا گیا کہ چلیں ذرا جا کے تقریب اہل برداری دیکھتے. تو وہاں پہ جب گیا میں تو اس وقت تقریب اہل برداری ختم ہو چکی تھی، اور ایک جگہ جج اعظم خان صاحب کھڑے تھے، ایک جگہ انعام امین منہاج صاحب کھڑے تھے. تو میں دیکھا ان کو، اعظم خان صاحب کو، تو ان کے ساتھ جو ابو الحسنات صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ سیلفی لے رہے تھے، اور ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل وہ جیسے ہوتا نہیں، آپ کسی اپنے بہت بڑے فین کو دیکھ لیں، بہت بڑی شخصیت کو، بہت بڑی سیلیبریٹی کو دیکھ لیں، اور سوری جس کے آپ فین ہو آپ اس کو دیکھ لیں، بہت بڑی سیلیبریٹی یا جس کو آپ پسند کریں اس کو دیکھ لیں، اور ایک دم آپ موبائل نکالیں اور آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہو نا کہ بس جلدی جلدی تصویر بنا لوں. تو وہ ابو الحسنات صاحب سیلفی لینا چاہتے تھے اعظم خان صاحب کے ساتھ، تو ان کے ہاتھ بالکل وہ مطلب وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے شاید، اور ان سے کیمرہ نہیں کھول رہا تھا. پھر انہوں نے فلیش لائٹ جو ہے وہ بیک کیمرے والی آن کی ہوئی تھی، لے وہ سیلفی رہے تھے. تو پتہ نہیں اب وہ سیلفی لے رہے تھے یا اعظم خان صاحب کو ایسے خوش کر رہے تھے، کیونکہ ان کے اوپر کچھ کرٹیسزم بھی آیا تھا ابو الحسنات صاحب کے اوپر کہ جب ان کا نام نہیں آیا ہائی کورٹ کے ججز کے لیے تو انہوں نے کچھ ایسے ریمارکس دیے تھے، کچھ ایسے احکامات دیے تھے جس سے کہا گیا تھا کہ یہ بہت غصے میں کہ مجھے کیوں نہیں ہائی کورٹ کا جج لگوایا. تو یہ سارا معاملہ ہے. اس کے بعد ہی میں نے جو وہاں پر دیکھا کہ ساری نظریں، سارا فوکس، توجہ کا مرکز و محور وہ 6 ججز تھے جو خط لکھنے والے ہیں. سب ان کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ کہاں کھڑے ہیں، سب ادھر بھاگ رہے تھے، یعنی ان کو بھی لوگ مل رہے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو رش تھا، لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ان ججز کو ہاتھ ملا لیں. ظاہر ہے یہ آج سے آپ دیکھیں نا کہ آج سے آپ 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد آپ دیکھیں کہ جب 2023، 24، 25 کا ذکر آئے گا تو اس وقت بھی ان ججز کا نام ہوگا کہ اس وقت کون سے ججز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا، جن کے فیملی ممبرز کو اغوا کر لیا گیا، جن کے فیملی ممبرز کو اٹھا لیا گیا، جن کو تھریٹ کیا گیا، جن کے خلاف، جن کی فیملیز کی چیزیں جو ہے وہ فیبریکیٹڈ لیک کی گئیں، جن کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، سوشل میڈیا کمپینز کی گئیں، جن کے زندگیاں جیرن کر دی گئی، جن کو تھریٹس کیے گئے، جن کو جان سے مارنے، جن کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن وہ ججز کھڑے رہے تھے. تو وہ ججز زیادہ لوگوں کا فوکس تھے. بلکہ میں شہر اقتدار پروگرام کر رہے تھے تو بیرسٹر سعد رسول صاحب کو بتا رہا تھا کہ ان ججز کے پاس ایسے رش تھا کہ وہ جیسے ایک دربار کی ویڈیوز نہیں آتی کہ بہشتی دروازے کی طرف لوگ کس طرح سے لپکتے ہیں اور ادھر سے گزرنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا ایسے ہی یہ ججز جو ہیں وہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے. تو بہت سے وکلا جو ہے وہ مل رہے تھے، میاں گل حسن نصیر صاحب سے مل رہے تھے، بابر ستار صاحب سے مل رہے تھے، جہانگیری صاحب سے مل رہے تھے، محسن اختر کیانی صاحب سے مل رہے تھے. تو محسن اختر کیانی صاحب کی طرف تو اتنے زیادہ وکلا تھے کہ انہوں نے پھر خود جو ہے وہ اس طرح سے آگے کو چلنا پڑا بہت دور تک
کہ تاکہ وہ دونوں سائڈوں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے خود ہی وہ ہاتھ ملاتے جائیں, بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں اور سارے ان کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہوں. تو وہاں پہ جو توجہ کا مرکز و محور تھے وہ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, وہ ان کے ارد گرد, اور سب جا کے وکیل اور ہمارے صحافی دوست بھی ان سے پوچھ رہے تھے سر کیا چل رہا ہے. اور کیونکہ ان ججز کے حوالے سے نا جو بھی پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں, جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, جو پاکستان کو آگے جاتا دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے اداروں کا احترام چاہتے ہیں, جو پاکستان کی عدلیہ میں آزاد جج چاہتے ہیں, وہ ان 6 ججز کے حوالے سے بہت فکر مند ہیں. ان کو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یار جو کچھ ان ججز کے ساتھ کیا گیا ہے, جو کچھ کیا جا رہا ہے, کہ پہلے ان کو ایک ہوپ تھی کہ 26 اکتوبر کو ایک گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, گندا انسان جو ہے وہ دفع ہو جائے گا, جان چھوٹ جائے گی, خاص کم جہاں پاک وہ چلا جائے گا, تو پھر شاید کچھ تبدیلی جب آئے گی سپریم کورٹ میں تو شاید ہماری داد رسی ہو, شاید ہماری بات سنی جائے, شاید وہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دوبارہ نہ ہو, جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا اس کا شاید کوئی احتساب ہو, کوئی جواب لیا جائے. تو ایک ہوپ تھی. لیکن 26 کو آ گئے محترم یحییٰ افریدی صاحب, اس قاضی سے بھی معاملہ آگے چلا گیا, وہ کفن چور والا معاملہ ہو گیا, کفن چور کے بیٹے والا معاملہ ہو گیا. تو اب ان ججز کے حوالے سے نا بہت کنسرن رہتے ہیں پاکستان کے بہت سے وکلا, کورٹ رپورٹرز کے, یار یہ کہیں حوصلہ نہ ہار جائیں, یہ پیچھے نہ ہٹ جائیں, یہ ریزائن نہ کر جائیں, اس لیے کہ یار انف از انف, ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے, اس گند میں مزید نہیں رہنا چاہتے, ہر وقت سٹریس, ہر وقت ٹینشنیں, ہر وقت دباؤ, ہر وقت حملے, لعنت بھیجو یار, ہمیں کیا ضرورت ہے, یہ پریکٹس کریں تو کروڑوں روپے کے کیسز ان کے پاس ہوں. پاکستان کے بڑے وکیلوں میں سے یہ ہیں, اور بابر ستار صاحب جتنا ان کو یہاں پہ 10 سال میں ان کو تنخواہیں ملنی ہیں, اتنی وہ 1 سے 2 مہینے کے اندر پریکٹس میں ان کو فیسیں مل جانی تھیں. تو ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آئے, ایک جذبے کے ساتھ آئے. ان میں سے بہت سے ججز کو عطر من اللہ صاحب ان کی منتیں کر کے لائے کہ یار پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور لائے, اور آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ان کے حوالے سے بڑا ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ ہمت نہ ہار جائیں, یہ حوصلہ نہ ہار جائیں, یہ ریزائن نہ کر دیں. تو ان کو وکیل مل رہے تھے, سر آپ نے کھڑے رہنا ہے, سر آپ نے ریزائن نہیں کرنا, سر آپ نے کہیں نہیں جانا, سر ہمیں آپ سے امیدیں ہیں, آپ سے ہم حوصلہ لیتے ہیں کہ آپ جیسے ججز ہیں تو ایک امید ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. تو سر یہ کہانی, وہ جیسے سعد رسول صاحب بھی کہتے ہیں کہ کہانی سر 6 مہینے اور چل جائے گی, 8 مہینے چل جائے گی, سال چل جائے گی, 2 سال چل جائے گی, اچھا وقت آئے گا. لیکن جب وہ اچھا وقت آئے گا تو آپ جیسے ججز اور ضروری ہو جائیں گے, کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال 3 سال کے فیصلے جو ہے, جس طرح سے آئینی بینچ اور جس طرح کے جج بٹھائے گئے ہیں, یہ فیصلے بدلنے ہوں گے, بہت کچھ اس ملک کے اندر کرنا ہوگا. تو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہوگی. اور اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, ابھی بھی آپ تمام تر جبر, بربریت, فسطائیت کے باوجود آپ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں, آپ کی فیملی سفر کر رہی ہیں, اس بات کا اندازہ ہے. لیکن آپ پاکستان کے لیے ضروری ہیں, پاکستان کے لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں, پاکستان کے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو آپ ریزائن نہ کیجیے گا. وکلا ان سے مل رہے ہیں, صحافی ان سے پوچھ رہے ہیں. تو توجہ کا جو مرکز تھے وہ ججز تھے جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں, جو آزاد ججز ہیں, جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں, جو انصاف کر رہے ہیں, تمام طرف دباؤ برداشت کر رہے ہیں. اور یہ عظیم لوگ ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں. تو وہاں پہ یہ ججز توجہ کا مرکز تھے. اور دوسرا وہاں پہ جو ہے اس تقریب میں سارا ڈسکشن جو ہے نا وہ یا یہ 6 جج ڈسکس ہو رہے تھے, لوگ ان کو مل رہے تھے. لوگ سے مراد یہ ہے کہ جو وکلا ہیں, جو صحافی ہیں, کیونکہ باقی عام لوگوں کی تو وہاں تک رسائی نہیں تھی. یا دوسرا وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کمال کر دیا منصور علی شاہ نے, چھا گئی ہیں عائشہ ملک, کیا بات ہے عقیل عباسی کی, کوئی جج تو بولا ہے, کوئی جج تو کھڑا ہوا ہے, وقت آ گیا کھڑے ہونے کا, وقت آ گیا ریزسٹ کرنے کا, وقت آ گیا یحییٰ افریدی کو ایکسپوز کرنے کا, وقت آ گیا یحییٰ افریدی کو ٹف ٹائم دینے کا. بہت زبردست کیا ہے منصور علی شاہ نے. اور مطلب وہ ظاہر ہے جو جن وکلا کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے کچھ رپورٹرز وہاں پہ اور بھی آئے ہوئے تھے, تو جیسے ہمارے ذوالقرنین اقبال صاحب جو ابھی صدر بھی بنے ہیں سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن کے, وہ آئے ہوئے تھے. تو وکیل ان سے مل رہے تھے, یار بتائیں نا کیا ہوا, ماحول کیا تھا, منصور علی شاہ نے کیا کہا, عائشہ ملک نے کیا کہا, عقیل عباسی نے کیا کہا, ماحول کیا تھا, کون کون تھا. بڑی ایک تجسس تھا, لوگ سننا چاہتے تھے. تو ساری وہاں پہ ڈسکشن جو ہے وہ تھی یا اس بینچ کی, منصور علی شاہ صاحب اور عائشہ ملک صاحب اور عقیل عباسی صاحب, عائشہ ملک صاحبہ یا عقیل عباسی صاحب کی, یا یہ 6 جج اور میاں گلستان اور یہ موضوع بحث تھے, یہ ڈسکس ہو رہے تھے. اور ساتھ جو ہے اس کے علاوہ جو ہو رہا تھا وہ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ بات کہ یار وہ تو بہت انہوں نے مایوس کیا ہے, اور کیا کیا یحییٰ افریدی نے, یار یحییٰ افریدی تو کس حد تک چلا جائے گا کسی نے سوچا نہیں تھا. اور پھر یہ بات کہ یار دیکھیں یحییٰ افریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلا رہا, عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ریفرنس ٹیک اپ نہیں کر رہا, الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریفرنس ٹیک اپ نہیں کر رہا, فل کورٹ میٹنگ نہیں بلا رہا.
توہین عدالت والا الیکشن کمیشن کے خلاف کیس نہیں لگا رہا، مخصوص نشستوں کے کیس کی عمل درآمد کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہا، 26 آئینی ترمیم کا کیس نہیں لگا رہا. تو یہ ساری وہاں پہ جو ہے وہ ڈسکشن تھی. لیکن بات وہی ہے کہ ان ججز سے مل کے خوشی ہوتی ہے، ایز اے پاکستانی بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ ان سے ملتے ہیں کہ یار یہ وہ عظیم ججز ہیں جن کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جو عظیم ججز ہیں، جو انہوں نے بھگتا ہے، جو یہ بھگت رہے ہیں، اور جس طرح سے اس ٹف حالات میں پاکستان کی تاریخ کے بدترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بھی یہ جج کھڑے ہوئے ہیں. تو ان ججز کو سیلوٹ اور ان ججز کو سلام، ان کی تعریف، اور ان سے مل کے خوشی ہوئی. تو ان سے ہم ضرور ملے، اور جتنا ٹائم وہ کھڑے رہے تو ان کو ہم آبزرو کرتے رہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان سے وکیل کیا بات کر رہے ہیں. لیکن ملنے والوں کی اکثریت کی بات ایک ہی تھی کہ سر آپ نے ڈٹے رہنا ہے، سر آپ نے جو ہے وہ تو کسی نے نہیں کہا، جو عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو لیکن سب نے یہ کہا کہ سر آپ نے کھڑے رہنا ہے، آپ ہماری امید ہیں، آپ ہماری آس ہیں، اور ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے کہ آپ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے حلف کے مطابق چلتے رہیں گے. باقی دیکھتے ہیں. اور پھر یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ اب یہ 6 جج کیا کریں گے، جس طرح کے ججز ہائی کورٹ میں بھرتی کیے جا رہے ہیں، کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، ڈی بی ان کے ساتھ بنے گی تو کیا یہ ڈی بی سے اٹھ جائیں گے، یہ جو ٹی روم ہوتا ہے جب ججز سارے آگے بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا، ان سے کوئی ہاتھ ملائے گا نہیں ملائے گا. یہ ساری وہ ڈسکشن ہے جو وہاں پہ ہو رہی تھی. تو یہ ہیں کچھ معاملات، حالات، صورتحال. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.